अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं रन ऑन बताए बिना ही शुरू करती हूँ पहली खबर से। तो जनाब, सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि नून लीग जो है ना, उनके सितारे थोड़े ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। वो इस तरह से कि किस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है मुल्क के या विफाक के सरबराह बन चुके हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी नून लीग में आ गए हैं, और जिन लोगों ने धांधली के शोर मचाए थे वो रिकाउंटिंग में दोबारा से हारना शुरू हो गए हैं। और नून लीग की जो बनाई गई थी मीडिया की तरफ से एक जाली, 8 फरवरी को जो नताइज अभी 5% आए थे, तो किस तरह से मीडिया को मैनेज किया गया, किस तरह से गलत खबरें लोगों तक पहुंचाई गई। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तो आपको पहले दिन से सच बताते आए और मैंने आप तक जो है वो हर खबर ईमानदारी के साथ पहुंचाई। अब जनाब, नून लीग की एक और कामयाबी हो गई है जी, उनको एक और जीत नसीब हुई है। वो कैसे? NA-97 फैसलाबाद से रिकाउंटिंग करवाई गई है और उसमें अली गोहर बलोच जो हैं वो जीत गए हैं। तमाम जो शेर हैं जी उनको मुबारक हो। और तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि हम तो 180 सीटें जीते हुए हैं, अब वो जरा बता दें कि 180 में से अब उनकी बाकी कितनी रह गई हैं, क्योंकि 20-25 हज़ार तो वैसे भी शामिल हो गए इधर उधर, और जो रिकाउंटिंग है उसमें भी काफी सीटें जो है वो इनके हाथों से निकल गई हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली खबर की तरफ जाऊं, आपको साथ साथ मैंने एविडेंस भी दिखाने होते हैं। एक एविडेंस आपको दिखाती हूँ, साइड पे आपको नजर आ रहा होगा डबल गैलरी में, जिसमें इमरान खान के सामने एक औरत है जो कि उस वक्त एजुकेशन ऑफिसर थी। ये खातून आकर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाती है, लेकिन खान साहब क्या करते हैं कि ना सिर्फ इसको एक दफा भी खड़े करके ये पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा मसला क्या है, चलो हल करना या ना करना तो बात की बात है, वो इसकी बात भी सुनना गवारा नहीं करते। और फिर उसके बाद खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही होती है, ये खातून क्योंकि बीच में अपना एहतजाज कर रही होती है, तो खान साहब क्या करते हैं कि जनाब इसको धक्का मार के पीछे कर देते हैं। अब मेरा सवाल ये कि वो लोग जो मरियम नवाज पे महज इस बात की भी, जिसे कहते हैं ना, वो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, इल्जाम लगा रहे हैं कि जी उन्होंने एक लड़की को स्काफ क्यों पहना दिया। अच्छा, मरियम नवाज रोजाना दौरों पे क्यों जा रही है? अच्छा, मरियम नवाज अस्पतालों के दौरों पे क्यों जा रही है? अच्छा, मरियम नवाज ने 2 दिन के अंदर जो है 100 दिन का काम कैसे कर दिया? उनको मैं ये दिखाना चाहती थी कि खान साहब की हरकत सकनात अब देखिए। ये है जी आपका खान जिसने पौने 4 साल में एक ईंट भी उठा के इधर उधर नहीं रखी। ये आपका वो खान है जिसने एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया। ये आपका वो खान है जिसे KPK के अंदर हैट्रिक में आप लोगों ने जो है वो चूज कराया, और आज भी वहां पर जो है वो बेचारे डोली के जरिए लोग जो है दरिया पार करते हैं। आज भी वहां पे कोई पुल शुल नहीं बनाए गए, ना कोई सड़कें बनाई गई हैं। तो KPK का जो हाल है और जो वहां का ये हाल है वो आपके सामने है। फिर आपने KPK के अंदर देखा ना कि किस तरह से खातून के ऊपर जूते उछाले गए और बदतमीजी की गई। मुझे कम से कम KPK से ये उम्मीद नहीं थी कि KPK जैसे लोग जो गैरत रखने वाले लोग हैं, जो अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को जो है इज्जत देते हैं, आज वहां पर इखलाकियात का जनाजा निकल चुका हुआ है। बहरहाल दूसरी तरफ जो PMLN है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि जी हमने अपने इखलाकियात से नहीं गिरना है। और ऐसे में मरियम नवाज का एक जेस्चर बड़ा अच्छा लगा सबको, जिससे बड़ा सराहा गया कि उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो जाकर राना आफ्ताब जो उनके ऑपोजिशन में है उनके साथ, उनके पास गई, खुद चल कर गई, उनसे जाके मुकालमा किया, उनको कहा कि जिस दिन इलेक्शन डे था उस दिन भी मैंने अपने लोगों को आपके पीछे भेजा था, क्योंकि उन्होंने राना साहब ने ये गिला किया था कि जी हमारे से तो किसी ने कोई बातचीत नहीं की। तो मरियम नवाज ने फिर उनके साथ मुकालमा किया। मरियम नवाज ने कहा कि जी हमारे दरवाजे हमेशा के लिए जो है वो आपके लिए खुले हैं। मरियम नवाज ने बड़े खुले दिल के साथ ये बात भी की कि जितनी मैं अपनी पार्टी के लिए उतनी मैं अपोजिशन के लिए भी हूँ। तो ये बड़ी ही एक अच्छी बात है। सियासत के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है बर्दाश्त, क्योंकि आपस में मिलकर बैठना, बातचीत का हल निकालना, कभी किसी की मान लेना, कभी खुद मनवा लेना, यही असल में सियासत का एक हुस्न होता है, जिसे इमरान खान ने बुरे तरीके से तबाह किया। अब चलते हैं जी IMF वाले खत की तरफ। फाइनली खान साहब ने IMF को खत लिख ही दिया है। बड़ा अच्छा हुआ कि वो उन्होंने लिख ही दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग आज इस बात के ऊपर हैरान हो रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि इमरान खान का इलाज अगर उसी वक्त हो जाता जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इन्होंने चड्डियां लटकवाई थी, लोगों की शलवारें लटकवाई थी, तो उस वक्त ही इनका इलाज होना चाहिए था। और मुझे आज इनका एक क्लिप मिला जिसमें ये लोगों को जब बिल्स जलाने की बात कर रहे थे, उस वक्त भी इन्होंने यही बात की थी कि अगर IMF ने पाकिस्तान को पैसा दिया तो हमने IMF को कोई किस्त पूरी नहीं करनी। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब IMF को पता चलेगा
کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے یا جو سیاست میں آیا ہوا ہے اگر وہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی قسط نہیں دوں گا تو ہم پاکستان کو قسط جاری نہیں کریں گے، اور جب ہم پاکستان کو قسط جاری نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہوگا خدا نخواستہ. یہ تھا اتنا بڑا پلان جسے آج سے عمران خان ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے، بہت عرصے سے کر رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 27ویں کی رات کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے. تو ذرا یہ سنیے. IMF کو کہیں گے آپ نے قرضے دیے ان کو، ہم آپ کے قرضے واپس اب سے قرضے واپس سے کریں گے. میں آج پاکستانی کا کوئی بل نہ دے بجلی کا، گیس کا، اور کوئی ان کو ٹیکس نہ دے. آج ایک ایسی خبر آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے شاید بارے میں آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا، شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اسکرین کے اوپر جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ نجمہ منہاس نام کی خاتون ہے، ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر کے اوپر آ کر گندگی کر رہی ہیں. اور تکلیف یہ ہے کہ مریم نواز نے وہ جو ایک لڑکی تھی، خاتون تھی، اس کے سر کے اوپر سکارف کیوں دیا. لکھتی ہیں، میں آپ کو ذرا اس عورت کے بارے میں کچا چٹھا بتاتی ہوں کہ عورت اصل میں ہے کون، لیکن ذرا پہلے اس کا ٹویٹ سن لیں. یہ محترمہ لکھتی ہے کہ جی دیز ایکشنز بائی مریم نواز آر سیریسلی کنڈیمیبل. وہ کہتی ہے کہ میں اس کو سختی سے کنڈیم کرتی ہوں، ٹھیک ہے. ہاؤ ڈیئر شی تھنک شی ہیز دا رائٹ ٹو ٹچ دا وومن اینڈ پٹ ہر دوپٹہ آن دا ہیڈ. او ہو سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ ایک لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ دے رہی ہے. یہ وہ آنٹیاں ہیں جن کو شاید دوپٹہ لینا نہیں آتا، لیکن شاید کچھ اور، یہ میں اب منہ سے کیا بولوں. بہرحال اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خاتون اصل میں ہیں کون. یہ سعدیہ خالد نام کا ایک اکاؤنٹ ہے جی، انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ جو نجمہ منہاس ہے اصل میں یہ ہیں کون. اور میں ذرا آپ کے سامنے یہ ٹویٹ لگا دیتی ہوں اور ان کی جو اصلیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. محترمہ فرماتی ہیں سعدیہ خالد، وہ کہتی ہیں کہ آئیں آپ کو ملواتے ہیں بیگم نجمہ منہاس سے، جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اصل میں یہ ہیں کون. اصل میں یہ خاتون ہے معید پیرزادہ کی مسز، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ الزام لگاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ جو خاتون ہے نجمہ منہاس، یہ معید پیرزادہ کے اصل میں دوست کی بیوی تھیں. اور دوست کی بیوی جو تھیں وہ اصل میں جو معید پیرزادہ ہیں وہ ان کے گھر میں ایک ریسرچ کے پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے رہے تھے، اور وہاں پر دوست کی بیوی کو پھنسا کے اس کے ساتھ عدت میں شادی کر لی تھی. یہ ہے جی ان کا الزام. وہ کہتی ہیں اس محترمہ نے پاکستان کے خزانے سے 20 کروڑ روپے کھائے. اسد طور نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا یہ محترمہ معید پیرزادہ کے دوست کی بیوی تھیں. ایک ریسرچ کے لیے معید پیرزادہ ان کے گھر ٹھہرے اور پھر بشرا بی بی کی طرح اس نے شوہر سے طلاق لے کر اپنے دوست کے عاشق معید سے شادی کر لی. وہ کہتی ہیں کہ معید پیرزادہ جس کو اپنے باپ سے یہ شکوہ ہے کہ اس کو پاکستان میں کیوں پیدا کیا، یہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کیونکہ معید پیرزادہ کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے پاکستان کیوں لے کر آئے تھے. مائگریٹ کر کے پاکستان کے بجائے آپ کسی اور ملک میں جاتے تو آج میری قسمت بڑی اچھی ہوتی. انہوں نے کہا کہ معید پیرزادہ جس کو اپنے باپ سے شکوہ ہے کہ اس کو پاکستان میں کیوں پیدا کیا، پاکستان میں اپنی ویب سائٹ گلوبل ولیج سپیس کے لیے عمران خان کی حکومت میں 20 کروڑ کے اشتہارات اور غیر قانونی اشتہارات کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ سے لے کر یوٹیلیٹی سٹورز تک کے اشتہارات جو ہیں ان سے اس خاتون کو نوازا گیا. یعنی یہ خاتون جو ہے یہ عمران خان کے دور حکومت میں اچھا خاصا پیسہ، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کھا چکی ہے. اور شوہر جو ہے وہ توشہ خانہ کی گھڑی چور جیسا کرپٹ، اور آپ جو شوہر کے نکاح میں دوسرے مرد سے روابط بڑھانے والی پنکی جیسی پاکیزہ بی بی آپ کی بچی کا دوپٹہ درست کرنے پر تڑپنا تو بنتا ہے، یہ کہہ رہی ہیں وہ. تو یہ وہ آنٹیاں ہیں جن کو دوپٹے سے چڑھا ہے، جن کو اسلامی روایات سے چڑھا ہے، ان کو اس بات سے بھی چڑھا کہ پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو کیوں بنا تھا، وہ 28 کو بھی بن سکتا تھا، وہ 27.5 کو بھی بن سکتا تھا. ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ خاتم النبیین سے جو مریم نواز نے اپنا حلف اٹھایا اور جو ہے وہ شروع میں ہی انہوں نے پڑھ دیا یہ، تو ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہے. لیکن عمران خان ان کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ڈیول پرسنالٹی کا مالک ہے. عمران خان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، کیونکہ جہاں عمران خان عورتوں کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ میرے دھرنے میں آؤ، میرے دھرنے میں ویسے تو نعرہ ریاست مدینہ کا لگے گا، لیکن وہاں پر آپ کو تمام سہولت کاری جو ہے وہ میسر ہوگی. اور پھر وہ آپ نے یاسمین راشد کا تو بیان سنا تھا نا
جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ خاتون جو ہے وہ یاسمین راشد کو بتاتی ہے کہ جیسے ہی دھرنا ختم ہوتا ہے تو یہ خواتین اپنے اپنے دھرنوں کے اندر گھس جاتی ہیں اور وہاں پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے کیمپس لگائے ہوتے ہیں اور ایک ایک عورت جو ہے وہ 8 آدمیوں کے کیمپ میں ہوتی ہے. تو وہاں پر کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ریاست مدینہ کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر معذرت کے ساتھ مجھے یہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر اسی لیے نا دھرنوں میں ایسے ہی ان کے 2-3 مہینے ان کو بچے بھی آ جاتے ہیں. پھر آج مجھ پہ بڑا غصہ آئے گا لوگوں کو, لیکن ان تمام چیزوں کے ایویڈنسز موجود ہیں نا, میں ایسا تو نہیں اپنے منہ سے کہہ رہی. ایک اور خبر سن لیں. آپ کو پتہ جس طرح عمران خان جو ہیں وہ عادل باجا اور یہ شاہین سے بائی ٹائپ کے لوگوں کو پہلے خود انسٹرکٹ کرتے رہے ہیں, اور اب کل ان کے شیر افضل مروت نے آ کے بیان دے دیا کہ جی یہ تو غدار ہیں, غدار وطن ہیں, آرمی کے خلاف بولتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے سارا معاملہ آ گیا. عمران خان کا شروع سے ایک شیوا رہا ہے جو ٹریننگ پہ وہ خود عمل کرتے ہیں, ساتھ ہی انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی اس بات میں ٹرین کیا ہوا ہے. اب وہ ٹرینڈ اس بات پہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ بگڑنے لگے تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے کسی دوسرے وزیر اور مشیر کے اوپر ڈال دو, لیکن اگر اس میں کریڈٹ ملتا ہے تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ خود لے لو. اب IMF کو خط لکھنے کے لیے عمران خان نے جو اپنی طرف سے بڑا بہادری کا کام کیا تھا اس کے اوپر ان کو ہو رہی ہے جی لان تان. ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے IMF کو دوبارہ خط لکھ کے اور اس طرح کی حرکات کر کے آپ نے ہمیں دوبارہ سے غدار ثابت کیا ہے. خان صاحب یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا. تو میں آپ کو جو ہے ایڈوانس میں اطلاع دے رہی ہوں, ایڈوانس میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ حرکت کریں گے کہ IMF والے خط کا جو سارا ملبہ ہے وہ اپنے وزیر اطلاعات کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ تو میرا کام نہیں ہے, یہ تو اس شخص نے کیا تھا, اس نے مجھے مشورہ دیا تھا, میں تو جیل میں تھا, مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. اور سارا معاملہ جو ہے وہ رؤف حسن کے اوپر ڈال کر خود مبرہ ہو جائیں گے اور یوتھی دوبارہ سے فضائل و برکات جو ہے وہ گروانا شروع کر دیں گے کہ ہاں خان تو بڑا مظلوم ہے, خان کو تو جیل میں پتہ ہی نہیں تھا, یہ ساری حرکت تو رؤف حسن نے کی تھی. یہ ذرا اسکرین کے اوپر فلک جاوید کا ایک ٹویٹ دیکھیے. ویسے تو یہ خاتون بالکل ورتھ نہیں رکھتی ہے, لیکن یہ ذرا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کی اسپیس میں گھس کے دیکھا, ان کی اسپیس میں جا کے دیکھا جہاں پر ٹویٹر کے اوپر یہ اسپیس کر رہے تھے اور اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جی عمران خان ابھی جیل کے اندر ہے, وہ اعلان نہیں کر سکتا الگ ملک کا, لیکن ہمیں اس کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. تو اسی کام کو بڑھاتے ہوئے ان لوگوں نے اب ٹویٹس کرنا باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا ہے. ایویڈنس کے طور پہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے. لکھتی ہے محترمہ کہ سامان باندھ لیا ہے, میں نئے پاکستان کے خیبر پختونخوا میں جا رہی ہوں, مجھے نہ روکنا پنجاب والوں. سمجھ آ گئی آپ کو کہانی؟ مجھے نہ روکنا پنجاب والوں, میں نئے پاکستان کے خیبر پختونخوا میں جا رہی ہوں. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے ٹویٹس کی بھرمار ہوگی اور الگ ملک جسے یہ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں نا, اصل میں یہ پختونستان کے نام سے اس ملک کو بنانا چاہ رہے ہیں. بڑی مزیدار خبر یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے $50,000 جو کہ شوکت خانم کے فنڈز تھے وہ سارے کس کو جمع کرا دیے؟ امریکہ کو. لابنگ فرمز کس سے ہائر کروائی؟ امریکہ سے. اور امریکہ کو ہی کہا کہ اس پورے الیکشن کو آپ نے متنازع بنانا ہے. دوسری طرف مبینہ طور پہ ملک ریاض کا نام آ رہا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ میڈیا کو مینج کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب 180 سیٹیں ہم آپ کو دلوا کر رہیں گے. ان کو پتا تھا کہ ہم نے الیکشنز کے اندر کیا گند کھولنا ہے, لیکن اللہ کی کرنی آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ جن کی لابنگ فرمز تک کو ہائر کرایا گیا, فائنلی آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ہم نیوز کا ایک وہ نظر آ رہا ہوگا جس میں امریکہ کا جی بیان آ گیا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی PTI کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں. وہ امریکہ جس کو $50,000 بھی دیے, ہائے میں لٹی گئی کے نعرے بھی لگائے, اور وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کے تمام الزامات جھوٹے ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ ملک ریاض جنہوں نے مبینہ طور پہ پورے میڈیا کو مینج کیا, 5% نتائج کے اوپر ہی جیت کے اعلانات کرنا شروع کر دیے, آج ان کو بھی غشی کے دورے پڑ رہے ہیں, کیونکہ وفاق میں بھی کس کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی کس کی گورنمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کو میں کہتی ہوں راوی جو ہے وہ سکون سے چین کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا, اس سے بھی زیادہ ان کے سینے پہ کیوں مونگ دلی گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایشو کس کو بنانا ہوتا ہے کہ کام کو نہ کام کے اوپر بات نہیں کرنی. ایشو یہ ہے کہ جی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ کیوں دیا, اور دوسری طرف اوپر سے آرمی چیف نے ان کو جو مرچی لگائی ہے وہ مرچی کی وجہ سے نا اب ان سے نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ انہیں اٹھا جا رہا ہے. اب آرمی چیف نے کیا کیا, وہ جو ہماری پولیس آفیسر تھیں جنہوں نے 2 دن پہلے اچرا کے اندر لڑکی کو ریسکیو کیا تھا, وہ جس کے کپڑوں کے اوپر کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی اور اس کو عربی آیات سمجھ کے لوگوں نے گھیر لیا تھا, اس کو بلایا آرمی چیف نے اور اس کے سر کے اوپر بھی جی ہاتھ رکھا. اب تمام یوتھیوں اور عمران داروں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ نے 2 دن رگڑا دیا جی مریم نواز کو, اور مریم نواز کے اوپر آپ نے تنقید کی ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ کیوں رکھا, اسکارف کیوں رکھا. اب شروع ہو جاؤ جی آرمی چیف کے اوپر. تو پھر حافظ صاحب کا ڈنڈا جب پھرے گا نا
تو سب کو لگ پتہ جائے گا. اب آرمی چیف کے اوپر جو ہے نا یہ بکواس کرنا شروع کر دو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ٹچ کیوں کیا, ہاؤ ڈیئر ہی ٹچ ہر فیس اور یہ اور ہیڈ اور یہ وہ. تو پھر اس کے بعد یہ وہ کا جواب آپ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے آرمی چیف دیں گے. اسکرین کے اوپر آپ کو جو 2 ٹویٹس نظر آ رہے ہیں. طارق متین صاحب کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت مرچی لگی ہوئی ہے. طارق متین صاحب لکھتے ہیں, نیچے میاں محمد نواز شریف کی ایک کھاتے ہوئے ویڈیو ہے جس میں وہ بات چیت کر رہے تھے اور شہباز شریف کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے. اب اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے نواز شریف کے پاس, نہ کوئی دوسرے ملک کا وفد آیا. وہ بڑے ریلیکس تھے میاں محمد نواز شریف, آج کل بڑے چل کرتے ہیں. ان کے چہرے کی اسمائل جو ہے نا وہ لوگوں کو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تتے توے پہ بٹھا دیتی ہے, یعنی کہ جلتے ہوئے چولہے پہ بٹھا دیتی ہے. اب وہ پاپی چولو میاں محمد نواز شریف جو مزے سے کھا پی رہے تھے, ساتھ ساتھ وہ اپنی تقریر کر رہے تھے, ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اب طارق متین کو تکلیف ہو گئی کہ جی نواز شریف کیوں کھا پی رہے ہیں. ٹویٹ میں لکھتے ہیں, مینو کھان دے ماما کی بک بک کری جانا ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ میں کھاتا رہوں, تم کیا بک بک لگے ہوئے ہو کرتے جاؤ. اب جناب ان کو میں ثبوت کے طور پہ طارق متین صاحب کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تمام سفارتی آداب اور تمام جو پولیٹیکل آداب ہوتے ہیں ان سے بالکل عاری تھے عمران خان اپنے دور حکومت میں. آپ کو پہلے دن اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر تو یاد ہی ہوگا کہ جنرل باجوہ نے جس طرح اشارے کر کر کے سمجھایا تھا, کہتے چلنا ہے ماما تے ایتھے رکنا ہے, ماما تے ہونا ہے دعا واسطے ہاتھ اٹھانے. آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ویڈیو نظر آ رہا ہے جب سعودی عرب کے پرنس آئے تھے پاکستان, اور عمران خان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ جب پرنس آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہونا ہے, کس طرح سے صدر نے کھڑے ہونا ہے. جس طرح سے صدر عارف الوی نے بیٹھ کے تقریر کرنا شروع کر دی تھی, اس کا بہت مائنڈ کیا تھا جو سعودی پرنس ہیں, اور عمران خان سائڈ پہ بیٹھ کے کھاتے جا رہے تھے. تو کیا یہ والا جسٹیفائیڈ ہے؟ یعنی کہ وہ عمران خان جس کو اتنا نہیں پتا کہ دوسرے ملک سے اگر کوئی وفد آیا ہو یا دوسرے ملک کا کوئی پرنس آیا ہو تو سفارتی یا دوسرے جو اخلاقی یا سیاسی آداب کیا ہوتے ہیں, یہ عمران خان کو نہیں پتا. وہاں بیٹھ کے وہ ٹھوسے جا رہا ہے, اور وہ جو ٹھوس رہا ہے اس کے اوپر فضائل و برکات آ رہے ہیں. اس کے اوپر یوتھیا کہہ رہے ہیں واہ ہمارا خان کھاتے ہوئے اور منہ سے گراتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور میاں محمد نواز شریف یہاں پہ کیجول بات چیت کر رہے ہیں, اور کیجول بات چیت کے اندر وہ کھا پی رہے ہیں. تو اس کے اندر ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. اس کے اوپر انہوں نے ٹیگز کرنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے ہیں. آئے 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 کتنے معصوم ہیں یہ, اف توبہ. خان صاحب اتنا اپنے پیچھے گند چھوڑ کے گئے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر یہ اعتراض کریں, ہمارے پاس ہر چیز کا جواب بھی ہوتا ہے اور اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.